बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायरा अली। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोविड-19 से अब तक 1,28,000 से ज़ायद अफराद मुतासर हो चुके हैं, जबकि इन हालात में वफाकी हुकूमत ने बजट 2020 और 2021 आज कौमी असम्बली में पेश किया, जिस पर अपोजिशन ने शदीद हंगामा आराई और नारेबाजी की समेत दिन भर की अहम डेवलपमेंट से जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, वफाकी हुकूमत ने बजट 2020 और 2021 जो है वो आज कौमी असम्बली में पेश किया। अपोजिशन शदीद बरहम नजर आई इस बजट पे। हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि चूंकि एक पेंडेमिक है, इन हालात में इस तरह का बजट ही पेश कर सकते थे। आप क्या कहते हैं इस हवाले से, इस बजट के हवाले से? क्या ये अवाम दोस्त बजट था या नहीं? देखें, बजट तो इरेलीवेंट है। मैंने कल भी बात की थी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि एक वबा है ना, एक वबा है। और बजट देखिए इस तरह से बनता है, आप कहते हैं कि जी इतने साल इतना टैक्स जमा होगा, इस साल ये खर्चा होगा, इतनी आमदनी होगी, ऐसे होगा। तो अब इस वक्त तो कल का भी पता, कल का भी इल्म नहीं है कि कहाँ पे मईशत जाती है, क्या होता है। तो बस एक वो रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी वाली बात हो गई। बजट एक पेश होगी, इरेलीवेंट है। उसमें अब टैक्स नहीं है, ये अच्छी बात है, लेकिन उसमें साथ ये भी है कि IMF ने कहा है कि इतने पता नहीं इतने अरब या कितने खरब के टैक्स वसूलियां भी होगी, तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे हुए हैं। और देखिए बात ये कि वो असल में जो कहना और नीचे होना, मतलब अगर फर्ज करें ये कह दें हुकूमत के तेल की कीमतें कम हो गई हैं, नहीं, तेल ही गायब हो गई मार्केट से। नहीं, मार्केट से किल्लत है। मतलब वो जो एक हमारे इंतहाई मोहतरम सियासतदान जो हैं, वो जो शुगर स्कैंडल और ये सारा, तो वो नूर खान बेस से गए हैं, एयरपोर्ट से गए नहीं, जहाज तो बंद है। तो मतलब खान साहब जो है ना, थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि वो अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रहे हैं या कर रहे थे कहा जाए मुझे, लेकिन वो चीजें ग्राउंड पे चूंकि नहीं आई। लेकिन अब हफीज शेख साहब ने, हमाद अजहर साहब तो वजीर सनत हैं पाकिस्तान की तारीख में, मेरा ख्याल मेरे ने कल के वजीर सनत में बजट पेश किया, वजीर सनत है वो तो। और उन्होंने एक खबर अच्छी है कि टैक्स नहीं लगेंगे, लेकिन मसला कि टैक्स नहीं लगेंगे तो फिर वो अहदाफ कैसे पूरे होंगे। और जितना इमरान खान साहब दे सकते थे लोगों को रिलीफ, वो तो उन्होंने दे दिया एहसास प्रोग्राम के तहत, वो तो हो गया सारा ऑलरेडी। अब उसमें यह है कि सनतें कैसे चलेंगी, क्या ये मैंने कहा ना, ये दरमियान में आ गया बजट। ये इरेलीवेंट इसलिए कि दरमियान में आ गया है। अभी आपको कुछ नहीं पता कि ट्रैवल जो इंडस्ट्री है कब से खुलेगी, ग्लोबल चेन सप्लाई कब से स्टार्ट होगी, कब से जो है वो और बाकी सारे मामलात हैं ना, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए उसको कहना जो है ना, उस पर वो मेरे ख्याल से ऐसे ही बस एक दिन की बहस है। और 3 महीने पहले तो नहीं था ना कोविड, तो 3 महीने पहले कितना टैक्स महसूलात वगैरह, ये FBR के झगड़े चल रहे थे, या हर कोई याद है, बल्कि इसके आने के बाद भी चल रहे थे। शबरदर्दी चले गए, वो ये टैक्स नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, फलां नहीं करो, यूं करो, गवर्नमेंट स्टेट बैंक कौन है, क्या कर रहा है। तो वो अभी असल जो बात है कि ये अवाम के ऊपर क्या रिलीफ है, क्या अद्वियात की कीमत, क्या अस्पताल, क्या बाकी। मैंने आज वो चेक किया, इमरान खान साहब ने बड़े दिल से ये बनाया था, और बड़ा अच्छा मंसूबा था ये रजाकार आ जाते, ये जो टाइगर फोर्स के। अब उसमें 1.5 लाख ने शायद रजिस्टर किया, वो बाकी जो उनको कांटेक्ट किया गया वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से, बाकी जगहों से वो कह रहे हैं कि हम 5,000 ने शायद कॉलें उठाई है, पता नहीं 10,000 ने, वो कह रहे हैं कि हम ये वबा खत्म हो जाए तो उसके बाद आएंगे। तो अब वबा के दिनों के लिए ही तो टाइफाइड आ गया, दरमियान में टाइफाइड फैल गया, 20,000 केसेस पता चल रहा है कि पंजाब में टाइफाइड के हैं, उनको भी वही सिम्टम्स हैं जो कि कोविड के सिम्टम्स हैं। तो साथ ही मतलब अब अल्लाह ताला खैर करे, इन बुरानों से निकाले मुल्क को, और निकलेंगे इंशाल्लाह। कौमें ऐसी निकलती हैं। असल बात ये होती है कि एतमाद होना चाहिए लोगों को, जो बात कर रहे हैं वो पूरी, अगर एक कोई वजीर या कोई भी शख्स बात कर रहा है हुकूमत में बैठा, तो लोग कितना उनकी बात पे यकीन, बरकत भी आती है। न्यूजीलैंड में खत्म हो गया ना, कितना एतमाद है, क्या खातून वहां की वजीर आजम जो है, कमाल की। देखें पहले जो वो वाकया हुआ था मस्जिद वाला, उसके बाद उन्होंने किस तरह परफॉर्म किया, कम्युनिटी को कैसे यूनाइट किया, उसके बाद किस तरह वहां से खत्म किया पूरा का पूरा कोविड, और उसके बाद वो तरीके से, तो मतलब कमाल की लीडरशिप तो उभर रही है ना, यूरोप से, टर्की से, बाकी जगहों से। असल अब खान साहब लाहौर गए हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद वो 2 हफ्ते के लिए वो लॉकडाउन की तरफ चले जाएं दोबारा, या ना जाएं, मुझे नहीं पता। बहरहाल वो जब, जैसे इतना जरूर पता है कि 24 घंटों में 6,397 6,000
2000 بھی نہیں, 3000 بھی نہیں, 4000 بھی نہیں, 5000 بھی نہیں, 24 گھنٹوں میں 6397 نئے کیسز آئے ہیں. اچھا, اور اب یہ مطلب 3000 تھے, 3 سے 4, اب 6000 ایک دن میں ہو گئے, تو یہ ٹوٹل 1,28,000 کیسز ہیں سر, اور 2500 کے قریب 2480 اموات تھیں صبح تک. یہ آفیشیل ہیں جو کیسز. اچھا, اب میں جو بات اصل میں اس پروگرام میں ہوئی ہے, دیکھیں ہم نے کووڈ پہ بات کر لی, ہم کر کے آگے نکل گئے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے وہ سسٹم وہ ساری بات ہو گئی. اب اس میں مزید جب کوئی بات ہوگی تو کریں گے. لیکن خطے کے معاملات خراب ہو رہے ہیں, اور نیا بحران عمران خان صاحب کو, پہلے ہم اس لیے ذکر سارا کر رہے ہیں کہ خان صاحب کے اور حکومت کے اور اپوزیشن کے اور لوگوں کے ذہن میں رہے کہ ایک جنگ کے امکانات ہیں, جو جنگ پک رہی ہے, ٹھیک ہے نا, آس پاس جنگ آپ کو مطلب اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں, اور آپ کریں نہ کریں لیکن آپ کے جو دشمن ہیں یا جو خطے کے حالات ہیں وہ آپ کو اس میں سکن کر لیں گے, کھینچ لیں گے. انہی حالات میں آپ کو سکن کریں گے, جنگ کے اندر مجبور کریں گے آپ کو. افغانستان سے آپ شروع کریں نا. افغانستان میں آج جو ہے, کل باجوہ صاحب گئے تھے وہاں پہ انٹرا افغان ڈائلاگ کے لیے. آج نماز جمعہ کے بعد وہاں پہ کابل میں مسجد میں دھماکہ ہوا, اور دھماکے میں 4 افراد وہاں پہ, امام مسجد سمیت 4 افراد جو ہیں وہ شہید ہو گئے. اور اس میں طالبان کا کہنا ہے ہم نے نہیں کیا, اور ذمہ داری نہیں لی طالبان نے. وہ کہہ رہے ہیں ہم تو ڈائلاگ اس کا پروسیس کا حصہ تھے, تو غالباً یہ کام داعش کا ہے. اچھا, میں نے کہا نا افغانستان میں بڑے اسپوائلرز ہیں, بڑا اس کھیل یہ بڑا اتنا آسان نہیں ہے. اچھا, ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا, میں اس سے پہلے کی طرف باقی باتوں کی طرف آؤں, دوسرا امریکہ کے اندر حالات کیا ہیں. امریکہ کے حالات میں زیادہ اس میں ڈیٹیل میں جائے بغیر صرف واشنگٹن پوسٹ کی 2 باتیں, 2 ان کی جو خبریں ہیں. پہلے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں, ہی میں گو ڈاؤن ان ہسٹری. اس کو ذرا بڑا کریں گے پلیز, اس کو, ہاں, ٹرمپ میں گو ڈاؤن ان ہسٹری ایز اے لاسٹ پریزیڈنٹ آف دا کنفیڈریسی. یعنی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ جو ریاست ہائے متحدہ امریکہ, جس میں ساری کی ساری جو ریاستیں ہیں ان کی کنفیڈریشن بنی ہوئی ہے, جس طرح سے ان کا طریقہ ہے. اچھا, ان کو جب وہ ظاہر کرتے ہیں نا, تو خانہ جنگی جب ہوئی تھی پچھلی ہسٹری میں جائے, وہ ان کا جھنڈا ہے الگ سے, ایک ان کا جھنڈا ہے. اور وہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں, اب وہ اس کنفیڈریسی کا جو جھنڈا ہے اس کو لوگوں نے, اس کی علامات کو آگ لگانی شروع کر دی ہے. اس جھنڈے کو بھی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا, امریکہ کے پریزیڈنٹ, ایک امریکہ کا تو یو ایس اے کا جھنڈا ہے, اس کے ساتھ ایک ان کا وہ جھنڈا ہے جو ان کے کنفیڈریسی کو ظاہر کرتا ہے. اچھا, اور اس کی جو علامات ہیں ان کو بھی لوگ توڑ رہے ہیں وہاں پہ, جو ان کے پرانے ہیروز ہیں, اسٹیچوز ہیں, اسٹیچوز کو توڑ رہے ہیں, آگ لگا رہے ہیں, ہنگامہ یہاں تک ہو گیا. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ علامات ہیں پرانی, یہ اسٹیچوز کو اس لیے توڑنے کی علامات ہیں, وہ امریکہ جو وائٹ سپریمیسی کی علامات, ان کو توڑنا شروع کر دیا لوگوں نے. تو یہ افراتفری جو ہے امریکہ میں پھیلی ہوئی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور بڑا خوفناک واقعہ پیش آیا ہے, جو میں کئی دنوں سے جو بات کہہ رہا ہوں نا, کہ خطے کے اندر حالات جو ہیں وہ خطے کے واقعات طے کریں گے کہ پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے. ہمارا اور نیپال کے حوالے سے ہم نے اس پروگرام میں کافی دفعہ بات کی کہ نیپال میں جو نئی حکومت آئی ہے, اس حکومت کو بھارت پسند نہیں کرتا, کیونکہ بھارت یہ ہمیشہ کہتا رہا ہے کہ وہاں پہ جو حکومت ہے وہ ہماری مرضی کی ہونی چاہیے اور ہماری مرضی کے خلاف ہے, اور یہ تو کمیونسٹ حکومت ہے, یہ تو ساری بات کرتے رہے. اب جناب کیا ہوا ہے آج کے, اور انہوں نے 8 مئی کو ان کے جو راجناتھ ہیں, راجناتھ جی, انہوں نے سڑک کا افتتاح بھی کیا تھا. ہر ایک کو پتا, ہم بہت ڈسکس کر چکے ہیں. اتراکھنڈ سے اوپر کیلاش کے پہاڑ ہم نے بتایا تھا, ان کے بارے ان کا ہندو مت میں نظریہ ہے کہ وہاں پہ جاتے ہیں لوگ سارے. لیکن وہاں پر جو یہ جو روڈ بنائی انہوں نے اتراکھنڈ سے لے کے کیلاش تک, منصور وڑ تک, اب یہ ہوا کہ وہ سڑک بن گئی, اور بننے کے بعد انہوں نے کہا نیپال نے کہ یہ تو ہم اس کو 1815 میں جو سمجھوتا ہوا تھا یہاں پہ, اس کے تحت یہ ہمارا حصہ ہے. اچھا, بھارت نے کہا کہ نہیں جی ہم تو اس کو مانتے نہیں ہیں, مطلب یہ ہمارا حصہ ہے. انہوں نے کہا جی ہمارا حصہ ہے, ہمارا حصہ, ہمارا بیچ پھٹا چلتا رہا. ساتھ ہی اس سے پہلے سکم میں جھگڑا ہو چکا تھا,
یہ غلط، یہ نہیں ہے، یہ غلط دکھا رہے ہیں. سکم کا نقشہ نہیں، نیپال کا، پلیز نیپال کا دکھائیے گا کہ جہاں کالا پانی، جہاں کالا پانی اور وہ والا جو نقشہ ہے نا. جی اچھا، اب جو ہے نا تو پہلے سکم میں جھگڑا ہوا، پھر یہ نیپال والا جھگڑا شروع ہوا. اچھا، نیپال وہ جگہ ہے جہاں سے یہ اتراکھنڈ سے اوپر کیلاش تک ایک روڈ بن رہی تھی. اس کا افتتاح ہو گیا تھا 8 مئی کو، اور 8 مئی کے بعد ہی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا علاقہ ہے، کالا پانی اور مہا کالا پانی دریا جو ہیں یہ ہمارے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی یہ ہوا کہ ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ چائنا نے 3 فرنٹ اور کھول دیے، وہ ہم سب کو پتا ہے. ہاٹ سپرنگز کا کھل گیا، گلوان ویلی کھل گیا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اچھا اب ہوا کیا وہاں پہ، اور پینگیونگ کے اندر وہ جو ہم بار بار بتاتے ہیں کہ وہ جو فنگرز ہیں، فنگرز. اچھا اب ہوا کیا ہے، لیکن آج کیا ہوا ہے؟ آج یہ ہوا ہے کہ اس روڈ سے جو بھارت کے یاتری تھے یا جو بھی لوگ تھے انہوں نے غالباً جانے کی کوشش کی ہے. نیپال کی فوج نے فائرنگ کر دی ان پہ، صحیح، اور اس کے نتیجے میں کم سے کم ایک بھارتی جو ہے وہ اس میں جان سے گیا، اور کئی لوگ جو ہیں اس میں زخمی ہو گئے ہیں. اچھا، اب یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیپال جو ہے، نیپال نے یہ کہا ہے کہ یہ ہماری نہیں، یہ ہماری ٹیریٹری نہیں، انہوں نے کہا یہ ہماری سرحد ہے. پہلے اس روڈ کو استعمال کرتے تھے، پہلے اس روڈ سے جاتے تھے، یعنی پرانے روڈ سے جاتے تھے. نئے روڈ سے جانے کی کوشش غالباً کی ہے انہوں نے، جو نیا روڈ ہے وہ جو جس کو نیپال نے کہا ہے کہ ہمارا حصہ ہے، وہاں سے جانے کی کوشش کی غالباً. ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں تو نیپال کی فوج نے گولی چلا دی ہے، اور اس کے نتیجے میں اب وہ جو ایک آپ سمجھیں کہ صرف زبانی کلامی بات اور قبضہ ہو گیا اور روڈ بند کر دی، تو گولی چلا دی. اب نیپال کی جو بارڈر فورسز ہیں وہ انڈیا کے لوگوں پہ گولی چلا دیں تو یہ اب ایک معاملہ خراب ہو. اچھا، اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ بھارت کی طرف سے خاموشی ہے، صرف اتنا انہوں نے کہا ہے کہ یہ ریڈ لائنز کراس کر گیا نیپال. لیکن سوال یہ ہے کہ نیپال جو ہے وہاں پہ چائنا، پرو چائنا گورنمنٹ ہے، اور یہ جو 3 علاقے ہیں یہ پہلے ہی نکل چکے ہیں ہاتھ سے، گلوان. اور چوتھا جو ہے، میں یہ بار بار بات کہہ رہا ہوں اور میں دوبارہ ہی بات کہہ رہا ہوں، یہ ان کی چائنا کی اگر ہم دیکھیں نا جو ایک ان کا اگر تھوڑا سا وقت ہو تو میں بتاؤں ان کی یہ گزارش ہے. اور ہم تو اس میں پروگرام اس لیے بتاتے ہیں کہ لوگ تھوڑا سا اس میں ایجوکیٹ بھی ہوتے رہیں اور ہم بھی تھوڑا سا ایجوکیٹ ہوتے رہیں. یہ چائنا کی ملٹری اسٹریٹجی بڑی انٹرسٹنگ ہے. چائنا کی جو ملٹری اسٹریٹجی ان کی آئی تھی نا 2015 میں، یہ ذرا اس کو بڑا کریں گے پلیز، یہ جی اس کو. تو یہ جو چائنا کی ملٹری اسٹریٹجی ہے اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ ساؤتھ چائنا سی کی بھی بات بھی کر رہے ہیں، وہ تائیوان کی بات بھی کر رہے ہیں، وہ اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کمپلیٹ ان کا جو یعنی ان کا جو فوکس ہے وہ نہ صرف لینڈ کے اوپر ہے، وہ سمندر پہ، جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ ایک محاذ وہاں کھلے گا، ایک محاذ جو ہے وہ کھلے گا سمندر کے اندر بھی. اچھا، سمندر میں اس لیے کھلے گا کہ انہوں نے یہ جبوتی سے لے کے اور پھر اس کے بعد یہ انہوں نے جو اسٹیٹ آف ملاکا کے اوپر ان کا خیال ہے کہ یہ وہاں پہ روک لیں گے. ان کو اسٹیٹ آف ملاکا تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ باقی انڈین اوشن پورا ان کے پاس ہے، ساؤتھ چائنا سی ان کے پاس ہے. اور دیکھیں اگر آپ اس اسٹریٹجی کو ان کی پڑھیں، اس میں سائبر اسپیس کا ذکر بھی ہو رہا ہے. اس میں سائبر، یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ اس کو ظاہر اسٹڈی تو کیا ہوگا لپو لیک کے اندر، کالا پانی لپو لیک بھی. اب اس کے اندر وہ سائبر کا بھی ذکر کر رہے ہیں، اس میں وہ آؤٹر اسپیس کا ہوگی نا پھر. اور پھر اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں سمندر سیز کا، اوشنز کا وہ ذکر کر رہے ہیں پھر. اچھا، اور جو اس میں امپورٹنٹ ترین بات ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس جو کیلکولیشن نہیں، جو ہر ایک کو پتا ہے، ان کے پاس اس وقت 300 جنگی بحری بیڑے ہیں چائنا کے پاس، اور امریکہ کے پاس 295 ہیں. ان کے پاس 300 ہیں، ان کے پاس 295 ہیں. لیکن ان کی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، چائنا کے اپنے خطے میں ہی ہیں. اچھا، اب انڈیا کی بات نہیں ہو رہی، انڈیا کو تو سائڈ پہ کر دینا آپ، انڈیا تو کسی کھاتے میں نہیں ہے کیا اس مرحلے پہ. اور وہ اسٹیٹ آف ملاکا کے یہ انتبار آئی لینڈ اور یہ جناب اس کے بعد نکوبار، وہ ان کو ضرورت نہیں ہے آنے کی وہاں پہ. اگر وہ
باقی جگہوں سے وہ سی وار پہ جاتے ہیں, سی اوشن وارفیئر پہ, تو ان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ جا کے آپ کے انڈمان آئی لینڈ کے اوپر جائیں گے وہاں پہ. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک وہ فرنٹ گرم ہو رہا ہے سمندر کا, ایک فرنٹ گرم ہو رہا ہے یہ نیپال کا. آج گولی چل گئی, 3 علاقے نکل گئے ہاتھ سے, اور یہ ناگالینڈ وغیرہ کے اندر جو 7 اسٹیٹس ہیں ان میں معاملہ خراب ہو رہا ہے. اور روز آپ کی خبر, ایک چھوٹی سی خبر سن رہے ہوں گے کہ ایل او سی کے اوپر انہوں نے بمباری کی, ایل او سی کے اوپر انہوں نے, اور میڈیا اٹھا لیں تو مستقل کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی. ان کی اسائنمنٹ یہ ہے, وہ جن کے کلائنٹ ہیں انہوں نے اسائنمنٹ یہ دی ہے کہ سی پیک کو روکنا ہے. اور چونکہ یہاں سے افغانستان میں تھوڑا سا امن قائم ہوا تو ان کی کیلکولیشن یہ کہ وہاں سے فورسز موو ہو کے سی پیک کے لیے آئیں گی, تو وہاں سے فورسز موو ہوں گی تو وہاں بدامنی کراؤ اور ساتھ ہی افغانستان بلوچستان میں کروا دو, اور اس کو ہر صورت روکو سی پیک. اچھا, اب سی پیک کیسے رکے گی, کیا ہوگا؟ وہ فالس فلیگ ہوگا, وہ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن ہوگی, ایل او سی پہ جھڑپ ہوگی کیسے؟ لیکن ایک کیلکولیشن ہے کہ یہ جیسے, کیونکہ یہ برف پگھلنی شروع, ابھی نا گلیشیئرز پگھل رہے ہیں, تو گلیشیئر پگھل رہے ہیں تو شیوک کا جو دریا ہے اس کے اندر سیلاب آ جائے گا, ٹھیک ہے, اور وہاں سے وہ لمبا ان کی, اب دیکھیں نا اس کی میں آپ کو سادہ الفاظ بتاؤں. ایک ان کی جگہ ہے, یوں سمجھ لیں, یہ ان کے پاس جگہ ہے اور یہ بھارت ہے. اس جگہ تک پہنچنے کا جو رستہ ہے وہ نکل گیا ہاتھ سے. آپ اس کو سادہ الفاظ میں سمجھ لیں کہ یہ جگہ آئسولیشن میں چاہیے, اس جگہ کا نام کیا ہے؟ سیاچن. اچھا, اس جگہ کو اگر یہ جگہ پکی ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو پھر یہ سیاچن تک جانے کے لیے 1 مہینہ چاہیے ہوگا. سادہ الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ سیاچن تک اگر آپ نے کمک پہنچانی ہے تو 1 مہینہ چاہیے ہوگا, جو پہلے اس رستے کے ذریعے وہ 1 دن میں پہنچ جاتی تھی. اب اگر سیاچن کے اوپر کوئی معاملہ ہوتا ہے سیاچن پہ, تو پیچھے سے کمک نہیں آ سکتی. انڈین فورسز کی کمک ختم ہو رہی ہے, وہ ان کا وہ رستہ بلاک کر رہا ہے چائنا یا وہ جو نیپال یا جو بھی حالات پیدا ہو رہے ہیں. تو اس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی ایڈونچر یہاں ہونا ہے. صحیح. آپ ذرا سوچئے نا کہ سیاچن پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کٹ آف ہو گئے پیچھے سے, مطلب وہ انڈیا سے کٹ آف ہو گئے درمیان میں. تو یہ اس لیے جو خطے کے حالات ہیں وہ خطے کے حالات, اور آج گولی چل گئی نیپال کی طرف سے, تو اب کوئی نہ کوئی, اب انڈیا میں ایکسٹریم پریشر ہو گیا نا کہ آپ کی سکم کے اندر معاملہ, آپ تائیوان کی مدد نہیں کر سکے, آپ ہانگ کانگ کی مدد نہیں کر سکے, آپ نے آسٹریلیا سے فون پہ بات کی, کیا انہوں نے کیا کیا یا آپ نے کیا کیا؟ جاپان جو ہے وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے, امریکہ کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں, اور اچھا وہاں پر بھی کیسز بڑھ رہے ہیں, جیسے پاکستان میں کیسز بڑھ رہے ہیں کووڈ-19 کے, ان کے بھی بڑھ رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اس دوران جو سیکیورٹی ہے اور فوجی ہیں وہ تو اپنا کام کر رہی ہیں, اور اسٹیبلشمنٹس وہ تو اپنا کام کر رہی ہیں نا, وہ تو وقت اور قید اور بیماری اور ہر چیز کی اس سے آزاد ہیں, وہ اپنا کام کر رہے ہیں سارے, ہمارے بھی کر رہے ہیں, ان کے بھی کر رہے ہیں, چین کے بھی کر رہے ہیں, امریکہ کے بھی کر رہے ہیں, سب کے کر رہے ہیں. اب مسئلہ یہ کہ اس پورے کھیل میں وہ چیئرمین ماؤ کا جو جملہ ہے وہ پھر دوبارہ میں دیا. چیئرمین ماؤ جو لانگ مارچ پہ نکلتے تھے, اپنا لانگ مارچ انہوں نے سٹارٹ کیا تھا نا, تو وہ بات ایسے شروع کرتے تھے اپنے عوام سے, خدا افراتفری ہے, بربادی ہے, غربت ہے, افلاس ہے, بھوک و ننگ ہے, بیماریاں ہیں, سب کچھ ہے, اور یہی موقع ہے. تو چلو ساتھیوں اٹھاؤ بیلچے, اور مارچ شروع ہو جاتا تھا. یہ ان کو باقاعدہ سٹارٹ ایسے ہوتا تھا ان کی تقریر کا, کیونکہ دوسری جنگ عظیم, ہنگامہ, ہر طرف افراتفری, اٹھو بیلچے اٹھاؤ چلو, یعنی ایسے حالات میں ہاں یہی تو موقع ہے. وہ کہتے تھے یہی تو موقع ہے. اچھا شروع ہوتا تھا نا, بیماری ہے, غربت, افلاس, جنگ, خانہ جنگی, بھوکے ہو, کپڑے نہیں ہیں, کچھ نہیں ہے, یہی تو موقع ہے, اٹھو. اچھا اب تو یہاں سے وہ ماؤ کا جو اسٹارٹ ہوتا تھا لانگ مارچ, اب افراتفری ہے. اس افراتفری میں جناب تصور بھی نہیں تھا, راجناتھ جی بیٹھ کے وہ سڑک کا افتتاح کر رہے ہیں کہ اچھا کسی کو پتہ ہی نہیں, غڑپ کر کے 3 ان کی جگہ نکل گئیں, اور سکم اور وہ ناگالینڈ کے اندر تیاری ہو رہی ہے, ایک وہ فرنٹ کھلے گا, ایک یہ ایل او سی کے اوپر گڑبڑ کے امکانات ہیں. ایل اے سی تو مانتے ہی نہیں چین, چائنا کہتا کون سا ایل اے سی, بھاگ جاؤ, دفعہ ہو جاؤ. اچھا اور وہ چلا گیا, اور ساتھ ہی نیپال نے گولی چلا دی. جی اب دیکھیں نا, یعنی گولی, اب یعنی اور فورسی نے گولی چلائی ہے, خبرداریاں داخل ہوئے. ٹھیک ہے یہ تو ہمارا علاقہ ہے. جی ٹھیک ہے, آپ سے مزید بات کریں گے, کیسے رسپونڈ کریں گے آپ
ان کے فوجی پکڑیں گے, جائیں گے, جواب دیں گے, کیا کریں, وہ کہیں گے ہمارا علاقہ ہے, یہ نقشہ ہماری پارلیمنٹ نے اپروو کر لیا, ہمارا علاقے میں غیر قانونی طور پہ کیسے داخل ہوا بندہ, گولی مار دی. ٹھیک ہے, آپ سے مزید اس حوالے سے بات کریں گے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, خطے کے معاملات پر آپ نے بریک سے پہلے بات کی. میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کیا ان حالات کا پاکستان پہ کوئی اثر پڑے گا یا کوئی مثبت یا منفی اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, معاشی بحران بھی ہے, جنگیں بھی ہیں, افراتفری بھی ہے, اور اس میں جو ایک بات بہت بہت اہم اور بہت آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ جذباتی طور پہ اس کو کئی ریاستوں کو سنبھالنا مشکل ہوگا موجودہ حالات میں, اور وہ یہ ہے کہ آج سے ٹھیک 26-27 روز کے بعد وہ جو اعلان ہوا ہے ڈیل آف دا سینچری, اس کے اوپر نتن یاہو اور گانز دونوں کی جو حکومت بنی ہے وہ انہوں نے اعلان کرنا ہے. اچھا, اس کے بارے میں یعنی انہوں نے یروشلم کو اور یہ پورا جو گریٹر اسرائیل کا ان کا ایک پلان, وہ 31 جولائی کو اعلان ہونا ہے. اب یہ ایئن بلیک کا نے گارڈین میں لکھا ہے, اور وہی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلز اینڈ اٹس سیکسیشن آف دا ویسٹ بینک ول یٹ انادر ٹریجڈی فار پیلسٹینینز. لیکن اس میں جو ایک پھر اس کے بعد جو کنکلوڈ کر رہے ہیں نا, وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو اگر اس کو تھوڑا سا بڑا کریں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اینکسیشن ہے, یہ جو بھی فیصلہ ہونے جا رہا ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوگا. شارٹ ٹرم رسک انکلوڈ, چھوٹے عرصے کے لیے جو ہمیں طویل المدت ہی نہیں, فوری طور پہ کیا نظر آئے گا, فوری طور پہ کیا نظر آئے گا 31 تاریخ کے آگے پیچھے. کولیپس آف دا پیلسٹینین اتھارٹی, جو حکومت ہے, ٹھیک ہے, ان کی پی ایل اے کی, جو پی ایل اے کہہ رہا ہوں, پیلسٹین اتھارٹی کی جو حکومت ہے, محمود عباس جس کو لیڈ کر رہے ہیں, وہ حکومت ان کی گرے گی. یعنی حکومت اگر وہ ان کی گرتی ہے تو پاور میں پھر زیادہ طاقت کون پکڑتا ہے؟ حماس. دو ہی ہے نا جو آپس میں جن کی. اینڈ ٹو واٹ ریمینز آف اوسلو, اوسلو کا جو معاہدہ ہوا تھا اسرائیل کے ساتھ امن ومن کا, وہ سارا ختم. اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کرائسس ان اسرائیل ریلیشن ود جارڈن اینڈ ایجپٹ, ایجپٹ میں اور جارڈن میں دوبارہ سے نئے بحران. دونوں ملک کہہ رہے ہیں کہ نہ کرو, دونوں ملک کہہ رہے ہیں کہ نہ کرو. ود اٹس ڈیفیکٹو الائز ان دا گلف, اور جو گلف کے ممالک میں ڈیفیکٹو الائز ہیں اسرائیل کے یا امریکہ کے, ان کے اندر کرائسس. اینڈ ابو آل, سب سے بڑھ کے کیا, ریسرجنس آف وائلنس, اتنا زیادہ تشدد دیٹ کوڈ میک دا لاسٹ انتفادہ لک ٹیم, کہ اس سے پہلے جو انتفادہ آج تک جتنی بھی انتفادہ کی تحریکیں چلی ہیں فلسطینیوں کی طرف سے دنیا بھر میں, وہ آپ کو بالکل ان کے سامنے معمولی نظر آئیں گی اس بار. ٹھیک ہے, اور یہ انالیسس یہ کہتے ہیں اٹ ول آل ڈیسٹیبلائز an already volatile region offering opportunity for Iran Hezbollah to exploit. لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایسے وقت میں نے آپ سے کہا نا کہ بہت سارے واقعات ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب دنیا کووڈ سے نبٹ رہی ہے. اسرائیل اور انڈیا کا ایک آپس میں ایک تعلق ہے, لیکن اس وقت اسرائیل اپنے سروائیول کے لیے لڑ رہا ہے, تو انڈیا کے ساتھ اور جتنی بھی وہ ایکو سسٹم اور یہ جو سائبر اسپیس جس میں وہ جتنا بھی معاملات تھے وہ سارے خراب ہو گئے, گڑبڑ ہو گئی ہے. اسرائیل اپنی بقا کی جنگ لڑنے جا رہا ہے, انڈیا اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. اتنے سارے فرنٹس ایک ساتھ ان کے کھل گئے, اور سب سے زیادہ جو فرنٹ ہے, سب سے اگر آپ مجھے کہیں نا کہ اہم ترین فرنٹ کون سا ہے, وہ فرنٹ ہے جو داخلی انتشار کے طور پہ کھولا ہے مودی نے. مطلب ہے کہ سڑکوں, گلیوں, محلوں میں لوگ مطلب ویسے ہی ایک دوسرے کو, کشمیر میں کرفیو لگا ہوا ہے, مظاہرے ہو رہے ہیں, لوگ سڑکوں پہ ہیں, کبھی کوئی شاہین باغ پہ ڈال دیتے ہیں, کبھی تبلیغی جماعت پہ ڈال دیتے ہیں, کبھی دلتوں پہ ڈال دیتے ہیں, کبھی کانگریس پہ ڈال دیتے ہیں. اب اس موقع سے نکلنے کے لیے, کیونکہ میں نے وہ بات کی پہلے بھی کہ وہ جس حد تک جا چکا ہے مودی, اب وہ پبلک کے سامنے کیا اب تو آنا پڑے گا نا, کہنے کہ نیپال نے کیسے گولی چلا دی. اب بات کریں نا, یہ علاقے نکلیں کہ نہیں نکلے, پبلک سے بات تو کریں. اب وہ لسن پوڑی وہ کھا کھو کے وہ کہیں پڑے ہوئے کہیں کونے گزرے میں, لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک جو دوسرا آدمی تھا وہ بنکر میں غائب ہے. تو نتیجہ کیا ہو رہا ہے, نتیجہ یہ ہو رہا ہے, اچھا وہاں پر اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہا, بائیڈن کو بھی, کہ کیا کرے. وہ بائیڈن بھی کہیں, کیونکہ بائیڈن کو بھی کچھ بولنے کے لیے وہ چین کو 10 گنا زیادہ گالیاں دے گا یا کہے گا کہ میں بدلہ لوں گا چین سے, تو پھر لوگ ٹھنڈے ہوں گے نا. وہ لوگ بغیر لیڈرز کے سڑکوں پہ نکل گئے ہیں امریکہ میں. اچھا احتجاج کرنا ایک ظاہر جمہوری معاشرے, مگر وہ آگ لگا رہے ہیں, لوٹ مار ہو رہی ہے, جو کہ ایک بڑی خوفناک چیز ہے. اچھا اسی پورے چکر میں ہانگ کانگ نکل گیا.
ہانگ کانگ ہاتھ سے نکل گیا. مطلب ہانگ کانگ کو مظاہروں کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا. ہانگ کانگ کھڑا امریکہ پہ ہوا تھا نا, تو امریکہ نہیں تھا تو انڈیا آ جاتا مدد کو, تو انڈیا کی اپنی زمین نکل گئی. اور نیپال خاموش ہے پہلے جوتوں سے پٹائی ہوئی, اب گولی چل گئی نیپال سے. اب سوچیں نیپال نے گولی چلا دی. اچھا اب بات یہ ہے کہ اب اس پہ کیا کریں گے آپ؟ مطلب سیکرٹری خارجہ لیول پہ تو ان کی ٹاکس ختم ہے, اور نیپال نے یہ جو انہوں نے بمسٹیک وغیرہ بنائے تھے اپنے اتحاد, اس میں نیپال نہیں آیا تھا. بھوٹان بھی ہاتھ سے نکل رہا ہے, بنگلہ دیش نکل چکا ہے تقریباً آلریڈی. وہاں پہ تو پورا میانمار اور بنگلہ دیش, ان کے تو جنگلوں میں تو یہ تحریکیں سے زور پکڑ رہی ہیں ساری, سرخ ہے اور یہ کمیونسٹ گریلے ہیں سارے علیحدگی پسند. اب معاملہ یہ ہے کہ اس پوری صورتحال میں وہ جو فرنٹ ہے جہاں پر یہ بنا رہے تھے, دیکھیں ان کی جو پالیسی ہے نا وہ نیئر سی ڈیفenس نہیں ہے اب, کہ اپنی بندرگاہوں پہ چائنا کی آپ یہ پڑھیں نا جو ان کی ملٹری اسٹریٹجی ہے, ان کی ملٹری اسٹریٹجی بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ نیئر سی ڈیفenس پہ نہیں ہے, وہ فار سی پروٹیکشن پہ چلے گئے ہیں. یعنی نیئر سی ڈیفenس کے اپنی بندرگاہوں کے پاس رہو, وہ دور چلو. وہ جبوتی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ مطلب سری لنکا, وہ دور دور بیٹھے ہوئے آرام سے. مطلب ان کو اس اسٹیٹ آف ہرمز جس کے چکر میں یہ پورا انڈو پیسفک یہ پورا بنا, ان کو ضرورت نہیں ہے. وہ جہاں سے چاہیں گے, وہ جب چاہیں گے اپنی, اور ان کے وارشپ اسی اپنے علاقے میں ہے. وہ اٹلانٹک میں نہیں گھوم رہے, ٹھیک ہے نا, وہ آرکٹک ریجن میں نہیں گھوم رہے, وہ کہ میڈیٹیرین پہ نہیں کھڑے ہوئے اس وقت ابھی تک. آگے جا کے وہ حیفا پہ آ جائیں تو آ جائیں, لیکن بات یہ کہ وہ ادھر ہی ہیں. تو اب اس پوری صورتحال کے اندر امریکہ ڈائریکٹ تو کنفرنٹیشن اس میں مطلب خطرہ مول نہیں سکتا کہ جو ہے وہ جنگ چھڑے. چائنا کے ساتھ ہونی بھی نہیں چاہیے, اللہ نہ کرے. لیکن جو درمیان میں انہوں نے انڈیا کی جو ٹھکائی ہو گئی ہے اور ہوتی جا رہی ہے. اب دیکھیں نا, آپ کی زمین نکل گئی, اچھا جی زمین نکل گئی, ایک جگہ سے نکلی, اچھا جی پتہ ہی نہیں تھا. دوسری جگہ روڈ آپ نے بنا لی, آپ کو پتہ ہی نہیں, نیپال نے آ کے کہا بند ہو جاؤ, بند کرو. اچھا تیسری جگہ پہ وہ جو ہے وہ آپ نے روڈ بنایا پورا, اس پہ تارکول وارکول بتا کے وہ نکل گیا ہاتھ سے. اچھا وہ دیکھیں, اصل معاملہ یہ ہے, اصل کھیل یہ ہے کہ شارٹیسٹ روٹ کیا ہے. شارٹیسٹ روٹ ہے گوادر. سرمایہ کاری کی غلط جگہ سرمایہ کاری کی, اور اربوں ڈالرز کی کر دی, اور وہ کر دی چابہار پہ. ایران جو ہے وہ الگ ہو کے بیٹھ گئے. ایران انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے کہ یہ چابہار سے ہم جائیں گے, کتنا چابہار سے وہ روڈ بنے گی, ادھر اوپر جائے گی, وسطی ایشیا ہوگا, وہ دبردوز ہو گئی ساری کی ساری درمیان میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ کسی کو تو نہیں پتا, نہیں کووڈ آ جائے گا بیچ میں. اب تو شارٹیسٹ روٹ ہے. اگر مثال کے طور پہ پاکستان میں بیٹھے ہیں, پاکستان میں سفری پابندیاں لگی ہوئی ہیں, آپ ایئرپورٹ سے جا نہیں سکتے. آپ کہاں جا سکتے ہیں روڈ بائی روڈ؟ انڈیا جا سکتے ہیں, آپ کی سرحد ہے. ایران جا سکتے ہیں, سرحد ہے. افغانستان جا سکتے ہیں, سرحد ہے. اور چائنا جا سکتے ہیں. چائنا کے ساتھ آپ کا یعنی سرحد آپ کی لگتی ہے, ٹھیک ہے. اب چائنا کی اور کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے وسطی ایشیائی ریاستوں کے علاوہ. وسطی ایشیائی ریاستوں یورپ میں جانا ہے نا انہوں نے, وسطی ایشیا سے انہوں نے بحرین میں تو نہیں آنا. تو سی پیک اب جو نکلتا ہے, اچھا, اور ساتھ ان کا وہ جو ویسٹرن چائنا ہے نا, اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے. یہ ویسٹرن چائنا سے سٹارٹ ہو رہا ہے نا, ینگ کے پروونس سے, جہاں پہ مسلمان ہیں, تو وہاں پر ترقی ہونی ہے ساری, ان کو بھی فائدہ ہونا ہے. ابھی تک تو ابھی بیجنگ اور شنگھائی اور یہ جو ایسٹرن چائنا کے آپ کو نظر آتے ہیں نا ساری ترقی, اس طرف جہاں پر بہت زیادہ ترقی نہیں ہوئی, یہ سی پیک وہاں سے نکل رہا ہے. تو وہاں پر جو مسلمان آبادی ہے, وہاں پر جو لوگ ہیں جو پسماندہ, ان کا بھی فائدہ ہے. اچھا, ان کا بھی فائدہ ہے, پاکستان کا بھی فائدہ ہے, درمیان میں ترقی. تو انڈیا اور نیپال نکل گیا بیچ میں. اچھا, اور بیچ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کئی 5-6 فرنٹس کھلیں گے. سائبر کو نہ بھولیں آپ, یہ سائبر کا ہی کھیل تھا نا سارا, کہ اسرائیل انٹیلیجنس فراہم کر رہا ہے, پتا چلا وہ بیچ میں چائنا نے کوئی گچ مچ کر دیا, ٹھیک ہے نا, وہ انٹیلیجنس ہی غلط جا رہی ہے. اسرائیل کی اپنی وہ سروائیول, دائیں بائیں آگے پیچھے. اور عرب اسٹریٹ بہت میٹر کرتی ہے. عرب اسٹریٹ, یہ شروع میں جب 2006 میں جنگ ہوئی نا, تو عرب ممالک ساتھ نہیں تھے حزب اللہ کے, لیکن جب آواز اٹھائی نا انہوں نے کہ ہم تو جا رہے ہیں اسرائیل کے, ایک عجیب ماحول بنایا انہوں نے, تو ہم تو مسجد اقصیٰ کے, تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جتنے عرب ممالک ساتھ بھی تھے اسرائیل کے یا ان کے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی, سب مجبور ہو گئے اس بات پہ کہ وہ بھی اسرائیل کے خلاف کود جائیں. یہ ڈیل ویل ساری فارغ. تو ادھر ایک کرائسس کھڑا ہو رہا ہے, ادھر ایک جنگ کھڑی ہو رہی ہے. یہ پاکستان جو ہے, اب ظاہر ہے کہ یہ کووڈ سے بھی, اور اللہ نہ کرے یہ ٹائیفائڈ, یہ معاشی معاملات اور انسانی جانیں جا رہی ہیں ساری اپنی جگہ ہے. لیکن میں صرف یہ بتانے جا رہا ہوں کہ یہ جو بڑی جنگ ہے خطے میں, اور ادھر سے آئی ایم ایف نے آپ کو
یہ شرائط جاری ہیں. حفیظ شیخ صاحب نے بیجنگ تو نہیں جانا نا, واشنگٹن نہیں جانا یہاں سے, تو اگر فلائٹس کھل گئی تو ٹھیک ہے, بریک لے لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مشکل ہے کہ نور خان بیچ سے جائیں, وہ دوسری جو ہمارے بھائی وہاں سے گئے ہیں. جی, آپ سے مزید بات کریں گے ڈاکٹر صاحب. بجٹ کے حوالے سے بھی کچھ سوالات ہیں جو آپ سے کرنے ہیں. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں. جہانگیر ترین صاحب کون سے ایئرپورٹ سے گئے ہیں؟ ایئرپورٹ تو بند ہے. آپ سے مزید جانیں گے اس حوالے سے ڈاکٹر. نہیں, مجھے نہیں پتا, میں ویسے پوچھ رہا ہوں کون فلائٹ تو بند ہے. ٹھیک ہے, چھوٹے تیار ہے ان کا جو ہے اتنی لمبا پرواز کر سکتا ہے. صحیح ہو گیا. ناظرین یہاں پر بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.